नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टोरीज़ ऑफ द प्रॉफिट्स। आज हम पढ़ेंगे नूह अलैहिस्सलाम। स्टोरी ऑफ प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम। इस सीरीज़ में हम प्रॉफिट्स के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम, शीस अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, सोलिह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम, याक़ूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, यूशुफ बिन नून, शमवील अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, इलियास अलैहिस्सलाम, अल-यसा अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, यर्मिया नबी, हिस्कील अलैहिस्सलाम, दानियाल अलैहिस्सलाम, उज़ैर अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टोरी ऑफ प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम। आज हम नूह अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ेंगे। स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम, पीस बी अपॉन हिम। इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। आदम अलैहिस्सलाम के बाद शीस अलैहिस्सलाम, फिर इदरीस अलैहिस्सलाम, उनके बाद अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। शीस अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में नहीं, हदीसों से उनके बारे में पता चलता है। फिर इदरीस अलैहिस्सलाम का थोड़ा सा जिक्र कुरान में है। आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के बीच 1000 साल का फ़र्क था, यानी आदम अलैहिस्सलाम के 1000 साल बाद अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। आदम अलैहिस्सलाम, फिर शीस अलैहिस्सलाम, उसके बाद इदरीस अलैहिस्सलाम और फिर नूह अलैहिस्सलाम। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है जिसकी कोई माफ़ी नहीं। अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को भेजा और दुनिया शुरू की तो सब एक अल्लाह की ही इबादत करते थे, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम के साथ शैतान भी ज़मीन पर उतरा, जिसे इंसानों से सख्त नफ़रत थी। शैतान हमसे नफ़रत करता है। वो नहीं चाहता कि कोई भी इंसान जन्नत में दोबारा जाए, इसलिए वो पूरी कोशिश करता है कि इंसान से ऐसे गुनाह करवाए जिसकी उसे माफ़ी न मिल सके, क्योंकि बाकी गुनाह ऐसे हैं कि अगर ईमान हुआ तो इंसान जहन्नम में उनकी सज़ा भुगतने के बाद भी जन्नत में जा सकता है, लेकिन शिर्क यानी अल्लाह के साथ किसी और की भी इबादत करना ऐसा गुनाह है जिसकी कोई माफ़ी नहीं। अल्लाह ताला शिर्क को कभी भी नहीं बख्शेंगे, चाहे आपके पास कितनी भी नेकियां क्यों ना हो, चाहे आपने पूरी ज़िंदगी भर नेकियां की हो, लेकिन अगर आपने उन नेकियों के साथ शिर्क किया है तो अल्लाह ताला कभी भी नहीं बख्शेंगे और ऐसा इंसान हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा, जिसके बदले में हमेशा हमेशा की जहन्नम है। इसलिए शैतान सबसे पहले अपनी पूरी कोशिश करता है कि इंसान से ये गुनाह करवाए। सबसे पहली कोशिश शैतान की होती है कि इंसान से शिर्क करवाए। जब इंसान सारे गुनाह करता रहता है तो शैतान को इतनी परवाह नहीं होती, लेकिन वो शिर्क करवाना चाहता है कि सब नेकियों के साथ में अगर उसने शिर्क मिला लिया
تو پھر ساری نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کو. تو اس لیے اس کا جو خاص مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سے شرک کروائے. شرک کے بعد انسان پھر چاہے کتنے بھی اچھے کام کرے، شیطان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ شرک کے ساتھ کیے گئے نیک کاموں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. The unforgivable sin of shirk. Shirk is a serious matter in the Islamic faith. It is associating anything or anyone with Allah. The Quran is clear that shirk is not forgivable. Surely Allah will not forgive those who assign partners to Him. He forgives all but that to whom He pleases. Whoever ascribes partners to Allah is guilty of a monstrous sin. سورہ نساء کی آیت نمبر 48 ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے بہت پیار کرتے ہیں. اللہ نے ایسے ہی انسان کو بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا. وقت وقت پر پیغمبروں کو پہنچایا تاکہ وہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھائیں. اللہ تعالیٰ پیغمبر پہنچاتے تھے تاکہ انسان جو ہے وہ بھٹکے نہ. اگر شیطان اسے بھٹکانے کی کوشش بھی کرے تو پیغمبر ان لوگوں کو صحیح راستہ دکھائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وقت وقت پر پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا. نوح علیہ السلام. اسی طرح نوح علیہ السلام جس قوم میں بھیجے گئے وہاں کے لوگ آدم علیہ السلام کے بعد صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، توحید پر تھے. یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک شیطان نے لوگوں سے دوسرے گناہ تو کروائے تھے لیکن ابھی تک شرک نہیں تھا. یہ پہلی قوم تھی جس نے شرک کیا. سب توحید پر تھے، ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، کسی قسم کا کوئی شرک نہیں تھا. لیکن پھر بعد میں یہ پہلی قوم تھی جہاں شرک شروع ہوا. کہا جاتا ہے کہ اس قوم میں 5 بزرگ تھے: ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر. لوگ ان کے پاس بیٹھتے، اللہ کو یاد کرتے، عبادت کرتے، لیکن جب یہ لوگ مر گئے تو لوگ ان کو یاد کرنے لگے. تو شیطان نے ان سے کہا، شیطان تو انسانی شکل میں آ سکتا ہے نا، تو شیطان انسانی شکل میں آیا اور کہا کہ ان کی تصویریں بنا لو تاکہ ان کو دیکھ کر تم اللہ کی عبادت کر سکو. انہوں نے تصویریں بنا لیں. پھر کچھ جنریشنز گزری، یعنی ایک کے بعد ایک جنریشنز آئیں. تو شیطان نے کہا کہ ان کے آئیڈلز بنا لو، یعنی ان کی مورتیاں بنا لو تاکہ ان کو دیکھ کر اللہ یاد آئے. پھر اور جنریشنز گزری تو انہوں نے سوچا کہ ہمارے باپ دادا ان کی عبادت کرتے تھے، تو وہ بنا سوچے سمجھے ان کی عبادت کرنے لگے. اور اس طرح سے شرک شروع ہو گیا اور اللہ کو بھول گئے اور سمجھنے لگے کہ یہی مورتیاں خدا ہیں جو ہمیں اولاد دیں گی، پانی برسائیں گی. اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا تو اس قوم کی طرف اللہ نے نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ایک تکلیف دہ عذاب سے پہلے قوم کو خبردار کر دیں. ان کو صحیح راستہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے
اس قوم کی طرف نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے۔ نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے جنہیں شریعت دی گئی، شریعت نے لاز دیے گئے پورے۔ آدم علیہ السلام نبی تھے، رسول نہیں۔ یہ ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، قیامت کے دن جب لوگ میدان حشر میں ہوں گے اور گرمی کی شدت سے تڑپ رہے ہوں گے تو سب پیغمبروں کے پاس باری باری جائیں گے تاکہ پیغمبر اللہ سے کارروائی شروع کرنے کی درخواست کریں۔ سب لوگ میدان حشر میں اکٹھا ہو جائیں گے اور گرمی سے اور بھوک پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے، اور جو میدان حشر کی جو کارروائی ہے وہ شروع نہیں ہو رہی ہوگی، تو سب باری باری ایک ایک پیغمبر کے پاس جائیں گے۔ اس وقت پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ نہیں، آپ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں، کیونکہ آدم علیہ السلام کو اپنا خوف ہوگا۔ تو جب نوح علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے تو کہیں گے آپ پہلے رسول تھے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ آج کے دن کی کارروائی شروع کریں۔ تو اس طرح سے لوگ جو ہے ان سے کہیں گے کہ آپ پہلے رسول تھے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جو بیان کی ہے اس میں فرمایا ہے۔ اب یہ حدیث بہت بڑی ہے، ہم نے صرف حدیث کا صرف اتنا حصہ لیا ہے۔ اس کے آگے یہ ہوگا کہ پھر نوح علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، آج مجھے اپنا خوف ہے کیونکہ میں نے قوم کے لیے بد دعا کی تھی۔ سب کو اپنے اپنے جو بھی غلطیاں ہوئی تھیں، بھول ہوئی تھی دنیا میں، یا جو بھی ان کو احساس تھا کہ نہیں ہم سے یہ بھول ہوئی ہے، اس کے لیے ہر ایک ڈر رہا ہوگا اس دن میدان حشر میں۔ تو پھر ایسے کرتے کرتے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے۔ پھر فائنلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ہاں آج میں ہی سفارش کروں گا، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے اور اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، اور پھر اس کے بعد طویل سجدہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں بہت کچھ کلمات اس وقت سکھائیں گے جس سے وہ اللہ کی تعریف بیان کریں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سفارش کو قبول کریں گے، اور پھر میدان حشر کی کارروائی شروع ہوگی، پھر حساب کتاب شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو چنتے ہیں اور لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجتے ہیں۔ یہ سب نبی کہلاتے ہیں، یعنی وہ قوم تک خبر پہنچاتے ہیں۔ نبی نبا سے ہے، نبا یعنی خبر پہنچانے والا۔ سارے نبیوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نبوت کے ساتھ ساتھ رسالت بھی دیتے ہیں، یعنی وہ نبی تو ہوتے ہیں لیکن ساتھ ہی رسول بھی ہوتے ہیں، یعنی ان کا درجہ اوپر ہوتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ شریعت دیتے ہیں۔ سارے جتنے بھی پیغمبر تھے وہ سب نبی تھے، لیکن ان پیغمبروں میں کچھ ایسے تھے جن کا درجہ اوپر تھا، انہیں رسول کہا جاتا ہے۔ رسول وہ ہوتے ہیں جنہیں شریعت ملتی ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ رسول اس قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے جو قوم اللہ کے ساتھ شرک کر رہی ہوتی ہے یا دین سے بھٹک جاتی ہے۔ شرک کی سزا صرف اور صرف جہنم ہے، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم۔ جبکہ نبی وہ ہوتا ہے جو اپنے سے پہلے آنے والے رسول کی شریعت کو سب تک پہنچاتا ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے لیکن نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے جنہیں شریعت دی گئی۔ اب یہ نبی اور رسول میں فرق دیکھتے ہیں۔ رسول، انگلش میں اس کو رسول کو میسنجر کہتے ہیں۔ A رسول is a نبی who receives a new شریعہ، law and book۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ رسول تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے تورات دی۔ رسول جو ہوتا ہے وہ نبی ہی ہوتا ہے لیکن اسے شریعت ملتی ہے، لاء ملتا ہے، بک ملتی ہے۔ اور نبی کون ہوتا ہے؟ جو رسول کی شریعت پر چلتا ہے،
جو اپنے سے آنے والے یا پہلے کے جو اپنے سے پہلے کے جو رسول ہوتا ہے اسی کی شریعت پر ہوتا ہے. A نبی follows a شریعت law of a رسول before him. جو سے پہلے آتا ہے اس کی شریعت پر چل رہا ہوتا ہے. جسے شمویل علیہ السلام نے پھر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو فالو کیا. تو شمویل علیہ السلام نبی تھے. Every رسول is a نبی but every نبی is not a رسول. ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. Difference between a messenger and a prophet. Messenger, رسول, prophet, نبی. A messenger of Allah is generally sent with commandments or a divine revelation, a book. Not all prophets are messengers, but all messengers are prophets. prophets ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے، یعنی نبی، جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور سب نے ایک اللہ کی عبادت کی طرف سب کو بلایا. کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,40,000 نبی بھیجے، جن میں سے 313 رسول تھے، جن میں بھی 5 اولی العزم رسول تھے، جن کا درجہ عزت کے مرتبے میں دوسرے رسولوں سے اوپر تھا. اب 313 رسولوں میں سے بھی 5 ایسے رسول تھے جو اولی العزم یعنی عظمت والے یعنی عزت والے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پیغامبر پہنچائے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے ساتھ پہنچایا ہے پیغامبروں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سلسلہ ختم ہوا ہے. 5 عظمت والے اولی العزم رسول کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. یہ 5 اولی العزم رسول کہلاتے ہیں. نوح علیہ السلام نے قوم کو توحید کا پیغام دیا اور عذاب سے ڈرایا. جب سب لوگ شرک کرنے لگے، مورتیوں کو اپنا خدا سمجھنے لگے، جو ود، سوا، یعوق، یعوس، نصر، وہ جو مورتیاں تھیں جو انہوں نے بنا رکھی تھی، جو ان کے 5 جو بت تھے جن کا ذکر سورہ نوح میں آیا ہے، ان کی عبادت کرتی تھی. پوری کی پوری قوم شرک کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی کہ میں تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں، ایک اللہ کی عبادت کرو. سب کو انہوں نے سمجھایا نوح علیہ السلام نے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ صرف ایک ہے، یہ جو مورتیاں ہیں یہ تمہارے خدا نہیں ہے. نوح علیہ السلام نے کہا، یہ جتنا بھی ہم پڑھیں گے یہ سب قرآن مجید میں ہے. نوح علیہ السلام کی اپروکسیمیٹلی 150 آیتیں ہیں قرآن مجید میں. بہت جگہ جگہ پورے قرآن میں نوح علیہ السلام کے بارے میں جو آیتیں ہیں وہ پھیلی ہوئی ہیں. نوح علیہ السلام نے کہا، اس کی نافرمانی سے بچو، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو اور میرا کہنا مان لو. کہا کہ تم جو کر رہے ہو وہ غلط ہے، یعنی تم اس طرح سے جو بتوں کی عبادت کر رہے ہو یہ غلط ہے، یہ تمہارے خدا نہیں ہے، خدا تو بس ایک ہے، اور اس کی نافرمانی مت کرو، اللہ کی عبادت کرو اور میری بات مان لو. نوح علیہ السلام بہت اچھے اسپیکر تھے، بہت اچھے سے سمجھاتے تھے، وہ صبر کرنے والے بھی تھے. ان کے اندر سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ بہت صبر کرنے والے تھے. انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ ہر چیز اللہ نے بنائی ہے، لوگوں کو کائنات کی نشانیاں دکھائیں کہ دیکھو اللہ نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے ہیں،
یہ ہمیں قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے۔ یہ سب جو بھی ان کا جو وہ کچھ کہہ رہے ہیں، جو کچھ بھی وہ کہہ رہے ہیں، وہ سب آیتیں بنا کر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ویسے کی ویسی نازل فرمائے ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے جو تمہارے اوپر ہیں، یہ 7 آسمان ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ انہوں نے کہا چاند کو اس نے نور پھیلانے والا اور سورج کو روشن چراغ بنایا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ دیکھو چاند کو دیکھو، چاند نور پھیلاتا ہے اور سورج جو ہے وہ ایک روشن چراغ کی طرح ہے۔ اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، پھر زمین میں تمہیں لوٹا دے گا۔ یہ سب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا۔ نوح علیہ السلام نے کہا پھر ایک دن دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ نے زمین کو تمہارے لیے پھیلا دیا تاکہ تم اس کے کھلے راستوں پر چل سکو، یعنی زمین کی طرف لوگوں کو کا دھیان دلایا کہ دیکھو زمین کو دیکھو کس طرح سے یہ پھیلی ہوئی ہے، تاکہ اس کے کھلے راستوں پر تم چل سکو۔ نوح علیہ السلام نے کہا دن کے بعد کیسے رات آتی ہے، یعنی کائنات کی جو نشانیاں ہیں جو پورے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، ہمیں کان دیے ہیں، اس عقل دی ہے، اسی لیے دیا ہے تاکہ ہم دیکھیں، ایک ایک چیز کو دیکھیں، اس پر غور و فکر کریں، پونڈر کریں کہ دیکھیں کیسے سورج نکلتا ہے، کیسے چاند نکلتا ہے، کیسے دن ڈھلتا ہے اور پھر رات آتی ہے، اور رات کو کیسے اندھیرا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے رات کو سکون کے لیے بنایا تاکہ سب سو جائیں، سکون حاصل کریں، اور دن کام کرنے کے لیے بنایا ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ پانی کو برساتے ہیں، یعنی بارش کی طرف انسان دھیان کرے کہ کس طرح سے بارش ہوتی ہے۔ بتایا کہ زمین اور آسمان سب اللہ ہی کے ہیں، یعنی ہر چیز اللہ نے بنائی ہے، زمین بھی اللہ نے بنائی ہے، آسمان بھی اللہ نے بنایا ہے، اور آپ دیکھیں سب کتنے ایک روٹین میں ہر چیز چل رہی ہے، کوئی سب کے سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، سب اپنا اپنے جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جس چیز کے ساتھ میں، کیونکہ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور اللہ کی اطاعت کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب جس کو جیسا سیٹ کیا ہے وہ ویسا ہی اپنا کام کر رہا ہے۔ کوئی اپنا کام چھوڑ کے ایک دوسرے کے جیسے آربٹس ہیں تو اپنے آربٹ کو چھوڑ کے ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی دوسرے کے آربٹ میں چلا جائے۔ صرف ایک انسان ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فری ول دی ہے، باقی کسی کے پاس کوئی فری ول نہیں ہے۔ سب جو اللہ حکم دیتا ہے وہ ویسا ہی کرتا ہے، چاہے وہ کائنات کی کوئی بھی چیز ہو۔ تو ان سب چیزوں کی طرف نوح علیہ السلام نے لوگوں کا دھیان دلایا کہ دیکھو دن کو دیکھو، رات کو دیکھو، زمین کو دیکھو، جو اللہ کے کھلے راستے جو اللہ نے بنائے ہیں انہیں دیکھو، بارش کیسے اللہ برساتا ہے اس کی طرف دھیان دو، 7 آسمان تمہارے اوپر بنائے ہیں ان کو دیکھو۔ اپنی قوم کو سمجھایا کہ خدا بس ایک ہی ہے، اسی کی عبادت کرو۔ بتایا کہ شیطان نے انسان کو بہکایا ہے، شیطان کے بارے میں بھی بتایا نوح علیہ السلام نے لوگوں کو کہ انہوں نے منع کیا کہ ان آئیڈلز کو، یعنی مورتیوں کو خدا مت بناؤ ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ سارے پیغمبروں کے جو قصے ہیں یہ ہمیں قرآن میں سنائے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ سب بیان کیا ہے، اور ایک اس کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہل مکہ کو سنا رہے تھے یہ سب چیزیں، اور اہل مکہ بھی بت پرستی کرتے تھے، شرک کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے، آپ کو جو آپ کو برا بھلا کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے پیغمبروں کے قصے قرآن مجید میں نازل فرمائے تاکہ ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی ہو کہ آپ سے جو پہلے رسول گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی لوگوں نے ایسا ہی کیا، اور دوسرا اہل مکہ کے لیے سبق ہو، عبرت ہو، اس میں لیسن ہو کہ دیکھو جو پرانی قومیں تھیں انہوں نے جب شرک کیا تو ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا۔ تو
تو اگر تم بھی شرک کرو گے اور اپنے رسول کی بات نہیں مانو گے تو تم پر بھی وہ عذاب آئے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے پیغمبروں کے قصے قرآن میں سنائے۔ بتایا کہ شیطان نے انسان کو بہکایا ہے۔ انہوں نے منع کیا کہ ان آئیڈلز کو خدا مت بناؤ ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور لوگوں کو صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ نوح علیہ السلام کی باتوں کا قوم کے غریب لوگوں پر اثر ہوا۔ جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کا اثر جو ہوتا ہے جو قوم کے جو غریب فقراء ہوتے ہیں ان پر زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کو ایک امید ملتی ہے کہ ہاں ہم یہاں دنیا میں چاہے کیسے بھی رہ رہے ہوں اللہ تعالیٰ کہ ہاں جا کر ہمارے لیے ہر چیز اچھی ہے، اور اللہ پر ان کو یقین ہوتا ہے اور وہ فوراً پیغمبر کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے رہا ہے طریقہ۔ یاد ہوگا نا جب ہرقل نے پوچھا تھا ابو سفیان سے کہ کون ان کی زیادہ پیروی کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس میں یہی آیا تھا جو غریب غلام تھے وہ زیادہ کلوز ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر۔ تو اسی طرح نوح علیہ السلام کی باتوں کا بھی قوم کے غریب لوگوں پر اثر ہوا۔ نوح علیہ السلام کی باتوں کا قوم کے کچھ غریب لوگوں پر بہت اثر ہوا اور وہ نوح علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے، یعنی وہ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے وہ جو بت پرستی تھی اسے چھوڑ دیا اور وہ نوح علیہ السلام کے ساتھ آ گئے۔ جبکہ قوم کے امیر لوگوں نے نوح علیہ السلام کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ جو قوم کے جو بڑے بڑے سردار تھے، جو امیر تھے، وہ نوح علیہ السلام کو پریشان کرنے لگے۔ قوم نے کہا کہ تم تو ہمارے ہی طرح کے انسان ہو۔ اب جب نوح علیہ السلام نے سب کو بتایا کہ میں پیغمبر ہوں، مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں تمہاری رہنمائی کروں، تو قوم نے کیا کہا؟ قوم نے کہا، جو قوم کے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے کہا کہ تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو، پیغمبر نہیں ہو۔ یہ ہر دور میں ہوا ہے، جب جب پیغمبر نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا لوگوں نے یہی کہا کہ تم تو ہمارے طرح کے انسان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اہل مکہ یہی کہا کرتے تھے، پیغمبر نہیں ہو۔ اللہ کو اگر پیغمبر بھیجنا ہوتا تو کسی فرشتے کو بھیجتے، یعنی اللہ تو اتنی بڑی چیز ہے، اگر تم کہتے ہو کہ ہر چیز اللہ نے بنائی ہے، زمین اور آسمان ہر چیز اللہ نے بنایا ہے، تو اللہ کو کسی فرشتے کو بھیجنا چاہیے تھا پیغمبر بنا کر، اور مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ دنیا انسانوں کی ہے، اس لیے اللہ نے اپنا پیغام انسان کو دے کر بھیجا ہے۔ اگر زمین پر فرشتے رہتے تو پیغمبر بھی کوئی فرشتہ ہوتا۔ اس طرح سے نوح علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ اگر دنیا میں انسان ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ انسانوں کو انسانوں کی بات ہی سمجھ میں آئے گی، اگر فرشتے رہ رہے ہوتے تو یہاں پر تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے پیغمبر بنا کر۔ قوم نے نوح علیہ السلام پر الزام لگایا۔ اب انہوں نے الزام لگانا شروع کیا۔ نوح علیہ السلام نے جب لوگوں کو بتوں کی عبادت کرنے سے روکا تو قوم نے کہا کہ تم تو جھوٹے ہو، یعنی تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو اور یہ سب باتیں جو بھی بتا رہے ہو تم تو جھوٹے ہو۔ اس طرح سے ان پر الزام لگایا کیونکہ وہ منع کر رہے تھے نا۔ اب دیکھیں جب تک انسان اپنی خود کی عبادت کرتا ہے تب تک کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، اور جہاں وہ دوسروں کو تبلیغ کرنا شروع کرتا ہے، دین پھیلانا شروع کرتا ہے، دیکھو قرآن میں یہ ہے، آج کے زمانے میں بھی قرآن میں یہ لکھا ہے یہ حلال ہے حرام ہے، تو لوگ اسے پھر پسند کرنا بند کر دیتے ہیں۔ جن کو آخرت پر یقین نہیں ہوتا، جن کو آخرت پر یقین ہوتا ہے، اللہ سے محبت ہوتی ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہ فوراً بات سنتے ہیں۔ لیکن جن کو اللہ سے محبت نہیں ہوتی، جن کو اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، جنہیں قیامت پر یقین نہیں ہوتا، پھر ایسے لوگوں کو وہ انسان برا لگنے لگتا ہے جو انہیں قرآن سناتا ہے، جو حلال حرام بتاتا ہے، جو انہیں غلط کاموں کرنے سے روکتا ہے۔ تو یہ قوم نے بھی کہا کہ تم تو جھوٹے ہو۔
شروع میں تو قوم نے اتنا دھیان نہیں دیا، لیکن جب قوم کے غریب لوگ نوح علیہ السلام کے ساتھ آ گئے تو قوم کے سرداروں نے کہنا شروع کر دیا کہ تمہارے ساتھ تو بس یہ غریب لوگ ہیں، تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، یعنی تمہارے ساتھ تو بس یہ غریب غریب لوگ آ گئے ہیں اور تم جو ہو وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نوح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ میں تو صرف تمہیں اللہ کے عذاب سے خبردار کرنے آیا ہوں کہ اگر تم ایسے ہی شرک کرتے رہے تو اللہ کا عذاب آئے گا، اور اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ تعالیٰ دیں گے۔ یعنی ان کو روکا کہ تم یہ شرک جو کر رہے ہو، یہ جو مورتیوں کی تم عبادت کر رہے ہو، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو جائیں گے اور اللہ کا عذاب آئے گا، اور میں تمہیں جو کچھ بھی بتا رہا ہوں اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، یعنی مجھے اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے، میرا اجر تو اللہ تعالیٰ دیں گے۔ ہم غریب لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ قوم کے سرداروں نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ اگر وہ ان غریب لوگوں کو خود سے دور کریں گے تو ہم بات سننے کے لیے آئیں گے، ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ یعنی نوح علیہ السلام کے آس پاس ہمیشہ غریب لوگ بیٹھے ہوتے تھے جو ایمان لے کر آ گئے تھے، تو جو قوم کے جو سردار تھے وہ کہنے لگے اچھا ہم تمہاری بات سنیں گے، لیکن پہلے یہ جو غریب لوگ آس پاس بیٹھے ہیں ان کو ہٹاؤ۔ اہل مکہ بھی یہی کرتے تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ جو غریب غلام ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں سنیں گے، لیکن اللہ کی نظر میں تو سب برابر ہیں۔ اس پر نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خالص بندے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کس کے پاس مال زیادہ ہے کس کے پاس کم ہے۔ کیوں نہیں دیکھتے؟ کیونکہ اللہ نے ہی تو مال دیا ہے سب کو، صورت شکل اور مال یہ تو اللہ کی ہی دی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ تقویٰ دیکھتے ہیں کہ کون کتنا اللہ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ مال کی تقسیم تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی دنیا چلانے کے لیے اور انسان کے ٹیسٹ کے لیے کسی کو امیر تو کسی کو غریب بنایا ہے، جبکہ اللہ کی نظر میں تو ہر ایک برابر ہے۔ اور اونچا درجہ کس کا ہوتا ہے اللہ کی نظر میں؟ جس کے اندر زیادہ تقویٰ ہوتا ہے، جو اللہ سے محبت زیادہ کرتا ہے، جو اللہ کی عبادت زیادہ کرتا ہے۔ اللہ تو دلوں کا ایمان دیکھتے ہیں، اللہ تو دلوں کے ایمان کو دیکھتے ہیں۔ اگر ان خالص اللہ کے بندوں کو، نوح علیہ السلام نے کہا اگر میں نے ان کو ہٹایا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ سیم ایسے ہی اہل مکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے تھے۔ اور پھر اللہ کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ نوح علیہ السلام نے کہا اگر اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ اور میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں یا کوئی غیب کا علم ہے، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ قوم نے عذاب مانگا۔ جواب میں قوم کے سرداروں نے نوح علیہ السلام سے بہت جھگڑا کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ہم غلط ہیں اور تم صحیح ہو اور تم پیغمبر ہو تو عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ یعنی انہوں نے کیا کہا کہ فائنلی کہ ہاں ٹھیک ہے تم عذاب لے کر آ جاؤ، عذاب بھی آئے گا۔ جواب میں نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ چاہے گا تو تم پر عذاب بھی آئے گا، پھر تم کہیں بچ کر نہیں جا سکتے۔ اللہ ہی تمہارا رب ہے، وہی ہدایت دے سکتا ہے، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ یہ آیت نمبر 25 to 34 تھی سورہ ہود کی، اس میں اس کا ذکر آیا ہے۔